الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وسودیوسُتم دیوم کنسچارورمردنم دیوکی پرمانندم کرشنا وندے جگت گروما. ادارا سروہی ویدیانی تادمیو میمتم آستھتہ سہیم تادمامامیو متمام گتی. رُدربو گریوا اشریت پشاچا ایو برہما دویشو جہی تم توریت رشتہ اوم پومدہ اوم سہناوتو سہنو گنتو سہویم کرمامہ تیجس وناودید وستما دشاہ برہمانندمنادی وشوکردجم ستیم پرم شاسوتم ودیا یس سناتنے نگم بردئی اوم شانتی. صدر محترم اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم حضرات علماء کرام، نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھی ہوئی ہمارے سماج کی ماں اور بہنوں، 3 بجے تک انشاءاللہ میری بات پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ لمبے سفر میں نکلنے کی ضرورت ہے. شکریہ ادا کرتا ہوں. We thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے مولانا کا اراکین جلسہ کا موقع دیا. کافی دنوں کے بعد حاضری کا. اللہ میرے اس سفر کو قبول فرمائے اور آپ کے اس جلسے کو اس علاقے کے لیے، اس گاؤں کے لیے امن و امان کا ذریعہ بنائے. نہیں چل رہا، مطلب چل رہا. میں نے قرآن کریم کی ایک بہت ہی اس پر تقریریں ہوتی ہے اس آیت میں، وہ آیت میں نے پڑھی ہے. اس کے بعد پھر ابو داؤد کی ایک حدیث پڑھی، اس کے بعد میں نے کچھ منتر اور شلوک پڑھی. ان تینوں کے اوپر انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں بات کر کے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی ہے. دنیا کی بہت ساری کتابیں آج بھی الگ الگ شکل میں موجود ہے. آسمانی کتابیں ہم نہیں جانتے، کتابیں ہیں جو کاؤنٹڈ ہیں، کاؤنٹیبل ہیں، انگلیوں میں آپ گن سکتے ہیں. اللہ نے ان کو وہ کتابیں نازل کی، لیکن کوئی کتاب محفوظ نہیں رہی. توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان کے آج نام بھی بدل دیے گئے. عہد جدید، عہد قدیم، بائبل میں سب شامل ساری کتابیں آ جاتی. ان سب کتابوں کو and these all books has been sent down to the earth by one super power، اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ کے ذریعے سے، اللہ کی طرف سے یہ کتابیں نازل کی گئی. لیکن جب پروٹیکشن کی بات آئی، حفاظت کی بات آئی، تو اللہ نے نبیوں کے ذمے جس نبی پر جو شریعت، جو کتاب نازل ہوتی تھی، جیسے
तौरात ले लीजिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये दौलत दी तौरात, तो हजरत मूसा से कहा कि I have sent you a message, great message, तौरात, but you have to protect of this book, तुम्हें इस किताब की रक्षा और इसकी हिफाजत करनी है। Only I am donor, मैं सिर्फ एक देने वाला, इसकी हिफाजत मैं नहीं करूँगा। ऐसे ही ज़बूर है, ऐसे इंजील है, और भी सहीफे हजरत इब्राहिम, हजरत नूह, तकरीबन 350 हजरात रसूल हैं, नई नई शरीयत आई। लेकिन कुरान करीम को जब अल्लाह ने नाजिल किया तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, लेकिन इसकी हिफाजत मैं खुद करूंगा। यही वजह है कि और किताबें आज तक महफूज नहीं है, लेकिन कुरान आज तक महफूज है। क्यों? इसकी हिफाजत अल्लाह करता है। अब एक बात समझने की है, जहां पर भी कुरान की तालीम के लिए इदारे खोले जाएंगे, उन इदारे की भी हिफाजत अल्लाह की तरफ से होती है। इसलिए कि कुरान की तालीम के लिए मकतब या मदरसा खोला जा रहा है। मदरसा इसमें ज़र्फ है। उलमाए किराम बैठे हुए, हमारे बड़े भाई मुफ्ती फारूक, मुफ्ती एहसान साहब काफी दिनों के बाद इनसे मुलाकात हुई, नाराज भी हैं। एक प्रोग्राम में आने वाले थे तो मैं नहीं पहुंच पाया था, वो गुस्सा अभी तक होगा, लेकिन आज मैं आ गया आंधी में। खैर, ये भी अल्लाह की एक मसलियत होगी। प्रोग्राम उसको कामयाब लोग समझते हैं कि जिसमें बड़ा मजमा होता, बड़ी भीड़ होती है। मैं उसको नहीं समझता, मेरे लिए मजमा माने नहीं रखता। आप लोग इतने ही बैठे रहेंगे, मैं 2 घंटा बोलूंगा, मेरी आदत है। आप मुझे जब पिटा दीजिए, मेरी आदत है, मैं तब बात करूंगा। लेकिन कभी मजबूरी होती है, इस्पात वो रहता है, सफर वगैरह में, तो एक मजबूरी है, वो अलग बात है। तो कोई मसलियत रही होगी, फिर भी आप लोग का यहाँ पर काफी तादाद में है। अगर आप लोगों ने के दिलों में अहमियत बैठ गई मदरसे की, आपने अमल कर लिया, आज के जलसे से आपने फैसला कर लिया कि फ्रॉम नाउ एंड आई हैव डिसाइडेड एंड टू कम आउट एंड टू ब्रिंग आउट माय चाइल्ड एंड टू टेक एजुकेशन, मैं अपने बच्चों को तालीम दूंगा, मदरसों में कुरान की तालीम दूंगा, या आलिम बनाऊंगा। इस जलसे से, एंड दिस प्रोग्राम हैज बीन सक्सीडेड, कि प्रोग्राम कामयाब है। हजारों का मजमा होना काफी नहीं है। तो खैर, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ हजरत कारी साहब, मौलाना साहब को। CST स्टेशन पे था, मैं जा रहा था कहीं पे, तो वहां आए दौड़े दौड़े मौलाना, और ठंडा पानी लेके रमजान के दिन में कि जलसा रखना है, कोई तारीफ तय होनी चाहिए। स्टेशन में, ट्रेन में बैठ करके इस जलसे की तारीफ तय हुई। अल्लाह कामयाब करे, इनके आज़्म और इनके हौसले को और मजबूत करे। इन्होंने एक मदरसा बनाया, मदरसा सबक पढ़ाने की जगह, इसमें ज़र्फ है। और सबक किस चीज? कुरान करीम, नूरानी कायदा है, हिफ्ज़ है, नाज़रा है, यानी कुरान से रिलेटेड है। जब कुरान से रिलेटेड है, कुरान की तालीम और कुरान का दर्स दिया जाएगा, कुरान की तालीम दी जाएगी, तो जहां पर कुरान करीम को पढ़ा जाएगा, अल्लाह उस जगह की रक्षा और हिफाजत करता। लाख कोशिश किए मदारिस को मिटाने वालों ने, 903 या 4 मदरसे आसाम के अंदर हैज बीन ब्लॉक्ड बाय द गवर्नमेंट। वहां के एक बहुत बड़ा कौमल ही मैं बोलूंगा, उन्होंने ये कहा कि हमें मदरसा नहीं चाहिए, हमें मौलाना नहीं चाहिए, हमें हाफिज नहीं चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए। उस अनपढ़ को पता भी नहीं है कि कुरान पढ़कर भी डॉक्टर बनता है। दुनिया का सबसे पहला, मैं अपनी तकरीर में इसलिए मॉडर्नाइज लाता हूं, आजकल जो है छुपी हुई चीजें तारीख, अंग्रेज जो साइंस की दुनिया में जो झंडा गाड़ा है हमारे कुरान पढ़ने वालों ने, अंग्रेज आज उसके नाम को बदल रहे हैं। सबसे पहला सर्जरी को वजूद में लाने वाला कौन है, जिसको ऑपरेशन बोलते हैं, उसका नाम
ہم میں میرے خیال سے مولانا 9% لوگ 90% لوگ نہیں جانتے. مسلم ہے، قرآن کریم کا طالب علم ہے، اس کا نام ابو القاسم ہے، ابو القاسم الزہراوی. انہوں نے سرجری کو، آپریشن کو وجود میں لایا ہے. پہلے ٹریٹمنٹ ہوتی تھی دوائی کے ذریعے، ٹیبلٹ دے دی، کوئی اور میڈیسن دے دی. سرجری کا کوئی نظام نہیں تھا. سرجری کے ٹوٹل آلات ابو القاسم الزہراوی نے بنائے اور سرجری کر کے سکسیس کر کے کامیاب کر کے دکھایا. آپریشن کا فادر کوئی ہے، اس کا نام ابو القاسم الزہراوی ہے. الشریف نام سے کتاب بھی ان کی جو سن 16ویں اور 18ویں 17ویں صدی تک پڑھائی جاتی تھی آکسفورڈ کے اندر. لیکن آج اس کا نام انگریزوں نے کیا بدل دیا؟ اس کا نام رکھ دیا ہے تو ابو القیس البوکسیس. یہ نام رکھا کیوں؟ مسلمانوں سے دشمنی کی وجہ سے کہ نہیں مسلمان کا نام ہوگا. تو یہ قرآن پڑھنے والے تھے، اسی لیے یہ پاگل ہیں جو بولتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھنے والا مولانا اور قاری صاحب نہیں چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ہمیں انجینئر چاہیے، ہمیں پائلٹ چاہیے، ہمیں ویگیانک چاہیے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے نکالی گئی. دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر جو بنتا ہے ایم ڈی، پہلے ایم بی بی ایس پھر ایم ڈی. ہمارے ماموں رہتے ہیں یوکرین میں، وہ بتاتے ہیں ایم ڈی ہے وہ، تو وہ بتاتے تھے کہ یہاں جو کیمبرج میں جو سلیبس ہے، وہاں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹ کو، ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے القانون. مفتی صاحب 10 لاکھ حروف ہے اس میں. ہمارے قرآن میں تو 3 لاکھ ہے، اس میں 10 لاکھ حروف ہے. اور اس کتاب کو لکھنے والا کوئی بڑا سائنٹسٹ، ویگیانک، پروفیسر نہیں ہے. مدرسے کا ایک طالب علم پہلے رہے ہو، 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے اور آگے چل کر انہوں نے ڈاکٹریٹ کے اندر علم طب میں مہارت حاصل کی. اس بچے کا نام آج کے زمانے میں شیخ حسین ابن علی سینا ہے، جس کی کتاب آج بھی پڑھائی جاتی ہے آکسفورڈ یونیورسٹی میں. قرآن پڑھنے والے. خیر ایک لمبی ہسٹری، تاریخ اگر بولیں گے اس پہ تو پھر ساری باتیں آئیں گی. لیکن ایگزامپل بہت کوشش کر رہے ہیں، مدرسوں کو بند کر دیں گے، مکاتب کو بند کر دیں گے. دوسرے تو کم، ہمارے لوگ زیادہ کرتے ہیں، اپنے لوگ زیادہ کرتے ہیں. کسی مدرسے میں، کسی گاؤں میں مدرسہ کھل گیا نا، 2 کمیٹی بن جائے گی، 2 ٹیم بن جائیں گی، 3 ٹیم بن جائیں گی. پلنگ ڈاؤن کرتے ہیں کہ نہیں مدرسہ کیوں بنا دیا، کیا ضرورت تھی، میں صدر کیوں نہیں رہا، میں سیکریٹری کیوں نہیں رہا. اگر کچھ لوگ آگے قدم بڑھا کر کام کر رہے ہیں، تحفظ ایک بات یاد رکھ لیجئے، اگر مدرسہ ہے تو قرآن کریم کی تعلیم موجود رہ سکتی. حفاظ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے. میں بھی مکتب سے میں نے شروعات کی تھی، مدرسے میں رہ کر پڑھا ہوں. I have spent 14 years in a مدرسہ. 14-15 سال تک مدرسے میں رہ کر ہم نے تعلیم حاصل کی ہے، تب جا کر کچھ بول پا رہا. مفتیان کرام ہمارے ہیں آج جن کی صدارت میں حضرت مولانا ابو القاسم، مولانا قاسم صاحب کی، ان کتنے بڑا عالم دین ہے، کتنی بڑی شخصیت ہے. کہاں سے پیدا ہو؟ مدرسوں سے پیدا ہو گئے لوگ. یہ جاہل ہیں، لکھتے تھے، گونگے بہرے جو مدرسے کی تاریخ کو نہیں جانتے، مٹانا جانتے. تہوار کے موقع پر مدرسے کو آگ لگانے چلے گئے. وہ مدرسہ عزیزیہ بہار شریف میں، ہم نے کہا کہ اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا ہے جن تم اپنے لیڈروں کے کہنے پہ اچھل رہے ہو نا، مدرسوں کو جلا رہے. 4000 کتابیں جلائی جناب انہوں نے. اور یہ کہا اسٹیٹمنٹ میں ہم نے اس لیے کتابیں جلائی ہے چونکہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن ہے، اس قرآن میں 24 آیتیں ہیں، اور ان 24 آیتوں میں ایک آیت میں ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، غیر مسلموں کو کاٹو، ہندوؤں کو مارو. اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو مارو برقلاؤ. دوسری آیت میں ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، لوٹو اور کھاؤ. تیسری آیت میں ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، مشرکین کو جہاں پاؤ، ہندوؤں کو جہاں پاؤ قتل کر دو.
اور بھی آیتیں ہیں ایسے 24 آیتیں انہوں نے گنائی. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑے کے ذریعے ہاتھی کے ذریعے تیر کفن کے ذریعے سے تم تیار ہو ہندوؤں کو مارنے کے لیے. اس لیے ہم نے 4000 کتابیں جلائی. پورے بھارت کے اندر سے کتابوں کو ہم قرآن کریم کے مسودوں کو جلا دیں گے. وہ نہیں جانتے ہیں کہ اس قرآن کا لکھنے والا کوئی دنیا کا رائٹر نہیں ہے. دنیا کی ساری کتاب کے اوپر ٹائٹل پر رائٹر کا نام ہوتا ہے. جاہلات میں قرآن کریم کے ٹائٹل کے اوپر ان کے فرسٹ پیج میں کسی رائٹر کا نام نہیں ہے. یہ کتاب اللہ کی زمین پر اللہ کا کلام ہے. دنیا کی کتابیں مٹائی جا سکتی ہے, دنیا کی کتابیں چلائی جا سکتی ہے, لیکن قرآن مٹایا نہیں جا سکتا, چلایا نہیں جا سکتا. اور اسی طریقے پر اگر کوئی مکتب کو مٹانا چاہے اپنی پرسنل عداوت اور دشمنی کی بنیاد پر, تو مکتب مدرسہ کسی دیوار کا نام نہیں, کسی بلڈنگ کا نام نہیں. ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک استاد محترم 10-5 بچوں کو بیٹھ کر اگر صرف فاتحہ سکھائیں گے تو وہی مدرسہ, وہی پیڑ مکتب اور مدرسہ بن جائے گا. یاد رکھو مسلمانوں, اگر یہ مدرسہ اور مکتب ہے تو تم مسلمان ہو, نہیں تو تم دہریے بن جاؤ گے, مرتد ہو جاؤ گے. جاؤ آج بھی آسام اور پانی پت سونی تک کے علاقے میں مسلمان ہیں. 90 کلومیٹر دور تک نہ مسجد ہے, نہ مدارس ہے, نہ مکاتب ہے. وہ آج قرآن بھی رکھے ہوئے, سامنے میں گنیش جی کی مورتی بھی رکھے ہوئے, اور یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن اس گنیش جی کے اوپر نازل ہوا. ہو سکتا ہے پاسور ہے کہیں سے کہیں تک یہ کمپیئر یہ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن کوئی بتانے والا عالم نہیں ہے وہاں پر. مسجد میں نماز پڑھانے کا مسجد نہیں ہے وہاں پر. بچہ پیدا ہوتا ہے ان کے کانوں میں اذان دینے کے لیے کوئی نہیں. نکاح وہی پنڈت جی کو بلا کر وہ اوم منگلم سواہا اوم کرو سواہا پڑھ کر گلے میں وہ ہاتھ ڈال لیتے, کہتے ہیں کہ شادی اور ان کا نکاح سمجھا جاتا ہے. یہ جہالت ہے. اگر نہیں ہوا, ہمارے علماء نہیں ہوئے, مدارس نہیں ہوئے, میں قسم کھا کر لکھ کر آپ کو پتھر پر دینے کے لیے تیار ہو. 50 سال کے بعد جو نسل آئے گی, اگر وہ نسل مرتد نہیں ہوئی تو عبداللہ صالح کو کمر سے اٹھا کر لائیے گا اور کہیے گا کہ عبداللہ تم جھوٹ بولتے تھے. میں اس وقت غلطی قبول کر لوں گا, لیکن میں یہ بات دقت کرتا اگر مدارس اور مکاتب نہیں ہوئے, جو لوگ محنت کرتے ہیں اگر ان کو سپورٹ نہیں کیا گیا, یہ بیچارے رمضان میں دھوپ میں رسید لے کر ممبئی کے سڑکوں میں اور چلچلاتی دھوپ میں گجرات اور راجستھان اور ساؤتھ کے علاقے میں جانے کس لیے, صرف مدرسہ چلانے کے لیے, آپ کی ایمان کی بقا کے لیے اور آپ کے پاس شریعت کو پیورٹی کے ساتھ پہنچانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں. ورنہ یہ بھی اپنی کاروبار کر کے بیٹھ جائیں اور جائیں عوام کہیں سے کہیں بھی جائے, کوئی لینا دینا نہ ہو, تو 20-25 سال کے اندر ارتداد شروع ہو جائے گا. دیکھ لیجیے بچیاں ہو رہی ہماری مدد, کیوں؟ کیونکہ ان کو بتانے والا کوئی نہیں ہے. ماڈرن ایجوکیشن میں جاتی ہیں بچیاں, ایجوکیشن سسٹم میں رہتی ہیں ہماری بچیاں, ان کو نہیں بتایا جاتا ہے کہ بیٹی اگر تم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا تو تم مرتد ہوگی, مرنے کے بعد خالدین فیہا ابدا, فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ جہنم میں رہوگی. یہ بات کون بتا سکتا؟ یہ بات صرف مسجد, مکتب اور مدرسوں سے ہمارے علماء بتا سکتے ہیں. Therefore, madrasa to be exist a madrasa for Muslim community, that is very important for us. ہمارے لیے ضروری بیرکیٹ یہ مدرسے کی آج کل ضرورت ہے, اور مدرسے کی حفاظت انشاءاللہ اللہ کرتا رہے گا کسی نہ کسی شکل میں. آسام کے اندر 900 مدرسے, پتہ کیسے کنڈیشن لگی ہے وہاں, یہاں تو نہیں لگی, وہاں یہ کنڈیشن لگا دی ہے کہ جو بھی مدرسہ ہے 1 ایکڑ زمین مدرسے کے نام پر رجسٹرڈ ہونی چاہیے. وہ پیپر سبمٹ کرنا, 50 بچے ہوں, کچن روم ہو, کئی سارے استاذ ہوں, اساتذہ کے الگ روم ہو, بلڈنگ بنی ہوئی ہونی چاہیے. اب بتائیے کیا حضرت جبرائیل فنڈ لا کے دیتے ہیں, ڈالر لا کے دیتے ہیں کہ بھئی تم مدرسہ کھول لو؟ بیچارے چندہ کرتے ہیں, کوئی 5 ڈسمل میں, کوئی 1 کٹھا میں, کوئی 2 کٹھا میں مدرسہ شروع کرتا ہے.
اس کے بعد پھر چندہ کرتا ہے. ایک دروازے پر 10 5 مرتبہ جاتے ہیں ہمارے علماء کہ بھئی زکوٰۃ دے دیجئے، بھئی کچھ بچا ہے تو دے دیجئے مدرسے میں. کس لیے؟ اپنے پیٹ پالنے کے لیے نہیں. آج بھی 90% مدرسوں میں جو اساتذہ کی تنخواہ ہے نارملی 8,000 بس. اس میں بھی 8,000 بھی ہر مہینے نہیں ملتے. میں اسکول چلا رہا ہوں، میرے اسکول کے اندر میں 8 سے 9,000 سب سے زیادہ سیلری ہے. تو ہم 1 سے 8 تاریخ کو سیلری دے دیتے ہیں. ہمارا اسکول ہے، اس لیے اسکول ہم فیس لیتے ہیں. تو ہم 1 سے لے کے 8 سے 5 تک ہم کلیکشن کرتے ہیں گارجن سے، لے کر ہم ٹیچروں کو دیتے ہیں. یہ ہمارے اسکول کا سدھانت ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے، 8,000 سے کچھ نہیں ہوتا. اساتذہ بولتے ہیں کہ مولانا 25 تاریخ ہوتے ہوتے سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہ ہمارے علماء گزارا کر رہے ہیں، اور ان کو تو ملتا بھی نہیں ہر مہینے میں. 2 مہینہ 3 مہینے تنخواہ لیٹ ہو جاتی ہے، نہیں ہے مدرسے میں. ان کو رسید بھی لے کر جائیے، مولانا تنخواہ چندہ کر لیجئے، اسی سے لے لیجئے گا. یہ ان کی قربانی ہے. صحابہ کے بعد سب سے مقدس جماعت اگر آپ کو دیکھنا ہے جن کو دیکھ کر آپ نیکی کما سکتے ہیں تو علماء کرام کی جماعت. اسی لیے خدا کے واسطے جہاں جو مکتب مدرسہ بنتا ہے اس کو دل سے سپورٹ کیجیے. چلے جائیں گے آپ. ایک حدیث پڑھی، اذا مات الانسان، انسان جب مرتا ہے، when a person will die، جب آدمی مر جائے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، his act will be disconnected from this person. اس آدمی سے وہ اس کا رشتہ، عمل کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے. کیا کام آئے گا؟ کچھ چیزیں ہیں، 3 چیزیں. الا من صدقہ، صدقہ جاریہ. بہت وسیع معنی ہے صدقہ جاریہ کا. آپ نے کچھ رفاہی کام کیا ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کے لیے آپ نے کسی کا گھر بنا دیا، پانی پینے کے لیے اپنے پر فریج یا نل لگا دیا، اور بھی بہت سارے. کئی راستہ خراب ہے تو آپ نے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا. صرف مختار ممبر پر ڈیپینڈ نہیں رہے، آپ پرسنل بھی کچھ آپ نے لگایا. تو ایسی صورت میں، ایسی سچویشن میں آپ چلے جائیں گے مر کر، لیکن آپ کا ثواب ملتا رہے. اور علم منتفع بھی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یا آپ کوئی مدرسہ بنوا کے گئے، بنا کے گئے، یا کوئی کتاب لکھ کر گئے. جیسے مدرسہ ہے، مولانا محنت کر رہے ہیں، ان کی ٹیم محنت کر رہی ہے. مدرسہ بنا، ایک حافظ پیدا ہو. وہ حافظ صاحب بڑے ہوئے کسی اور مدرسے میں گئے، انہوں نے اور 5 حافظ کو پیدا کیا، ان کے 5 نے اور 10 کو پیدا کیا، انہوں نے 20 کو پیدا کیا. اس سلسلہ چلتا رہا. اگر مرتے دم تک، قیامت تک اگر 5 لاکھ حفاظ پیدا ہوئے تو سب کا بنیاد، سب کے جو بیسک ہے کہاں ہے؟ وہ یہ مدرسہ ہے. تو ٹوٹل ثواب ان سب کا مدرسہ بنانے والے کو اور تعاون کرنے والے کو نیکیاں ملتی رہیں گی قیامت تک. اور علم منتفع بھی، یا یہاں کا پڑھنے والا کسی نے کتاب لکھ دی، کوئی کتاب آپ نے لکھ دی، لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تبدیلی ہو رہی ان کی زندگی کے اندر میں، تو وہ کتاب جب تک قیامت تک اگر وہ اس زمین پر وہ کتاب موجود رہی تو ثواب ملتا رہے گا اس کا. کتنی اچھی بات ہے. اور رجل صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد آپ چھوڑ کر کے گئے تو وہ نیک آپ چلے جائیں گے، وہ جو بھی نیکی کرے گی وہ اولاد آپ کی، تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ چلے گئے اس دنیا سے. اس لیے ان چیزوں پر عمل کیجیے میرے بھائیوں. دوسری بات میں پھر وہیں آتا ہوں کیونکہ 12-13 منٹ اور بچے ہیں. اب قرآن کریم پر جو اعتراض ہے، میں نے جو اشلوک پڑھے وہ سمجھاتا ہوں کہ مدرسہ کیوں جلایا. جو آپ کے قرآن کریم میں غلط آیتیں ہیں، ہم ہندوؤں کے خلاف ہیں. حالانکہ علماء بیٹھے ہمارے محترم علماء کرام، یہ زیادہ بہتر انداز میں تفسیر آپ کو بتا سکتے ہیں. قرآن کریم کسی پرٹیکولر، قرآن کریم یوں ہی اللہ، پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر ظلم کرتا ہی نہیں، کوئی آرڈر نافذ کرتا. وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی اللہ نے یہ آرڈر نازل کر دیا، کیا ضرورت ہے، اللہ نے 30 دن کے روزے نافذ کر دیے. اور سے لوگ بول دیتے ہیں
3 दिन का कर देता। पहले जो रोजा था आशूरा का पर्व वही चलता रहता। मेरे खैर इंसानों की छोटी सोच होती, बोलते रहते। तो ये जो आयत है या अय्युहन नबी हर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, आज भी इस पर लोग अमल करते हैं। हमारे भारत सरकार इस पर अमल करती है, गवर्नमेंट कानून में लिखा, कानून में क्या लिखा होता, भारत का बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ, नेपाल के साथ एग्रीमेंट है या कई मुल्कों के साथ एग्रीमेंट होता है कि भाई हम लोग आपस में नहीं लड़ेंगे। हम पर कोई हमला करता है भारत पर या नेपाल पर तो भाई भारत खड़ा होगा नेपाल के साथ। क्यों? हमने मुआहदा किया, हम पड़ोसी हैं। आज भी होता है। यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ तो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए कई ममालिक, रशिया के खिलाफ, रूस के खिलाफ, उनकी मदद में एक एग्रीमेंट बनता। इससे भी आसान लफ्जों में गठबंधन होता है। गठबंधन सरकार है, पॉलिटिक्स बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। गठबंधन अलायंस जिसको बोलते हैं। अलायंस में क्या कंडीशन होती है? अलायंस में कंडीशन होती सीएम हमारा होगा, डिप्टी सीएम हमारा होगा, गृह मंत्री उनका होगा, फाइनेंशियल मिनिस्टर वो होगा, ये होगा। लेकिन इसमें शर्तें मुतय्यन होती है। उसमें कोई किसी शर्त के खिलाफ जाता है तो गठबंधन टूट जाता है। सेम ऐसे ही अल्लाह के नबी जब मक्का से मदीना गए तो वहां के यहूदियों से मुआहदा किया कि लड़ेंगे नहीं हम आपस में, तुम अपनी शरीयत पर अमल करो, हम अपनी शरीयत पर अमल करेंगे। कोई एक दूसरे के खिलाफ अंदर अंदर कोई जहर भी नहीं फैलाएगा, सरगोशी नहीं करेगा। हम अगर लड़ने जाएंगे तो तुम मदद करोगे और तुम्हारा मुहाफिज मैं। लेकिन मक्का के खुद दुश्मन लोग जो थे वो उन्होंने सोचा कि नबी यहाँ से गया मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और मदीना में टीम बना रहा, वहां उनकी शान और उनकी शौकत के अलग अलग चर्चे हैं। हम तुमको तुम्हारे मानने वालों को मट्टी में मिला देंगे। उन्होंने फिर साजिश रची, मदीने के यहूदियों से मिलकर साजिश रची कि उनको मिलाओ, उनके खिलाफ काम करो। जब ये काम यहूदियों ने शुरू किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही के जरिए से आगाह किया कि अंदर अंदर संगठन ये अलायंस के खिलाफ, मादे के खिलाफ काम हो रहा है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने जंगे बद्र के बाद ये आयत नाज़िल की है। तब अल्लाह तबारक व तआला ने कहा उन लोगों के लिए, मुसलमानों को उभारो जो तुमको मिटाने के दर पर सरगोशी करते हैं, जंग की बात करते हैं। तब उन लोगों के लिए कहा जो मुजरिम है, और अगर हमारे भारत का कोई इंसान पड़ोसी मुल्क का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का, अफगानिस्तान का या नेपाल की अगर जासूसी करेगा तो क्या हमारे देश के मोदी जी कहेंगे क्या गले में माला डाल लो बैठो? नहीं, बल्कि उसको जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल नहीं, बल्कि जनाब उसको फांसी पर भी पहुंचाया जा सकता। जब किसी के ऊपर NSA लगता है, जब कोई देश के मुखिया बन जाता है तो उसको टेररिस्ट कहा जाता है, देशद्रोही कहा जाता है, उसको आतंकवाद कहा जाता है। सेम यही मामला था उन देशद्रोही आतंकवाद के खिलाफ मक्का में, मदीने में, जो मदीने की पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे थे। जाहिर इंसानों नहीं समझ में आता इस आयत को मुताबिक अगर मनसों को अगर चलाते हो तो इस आयत को उन लोगों के लिए नाज़िल किया गया जो जासूसी कर रहे थे, जो नबी को तोड़ना चाहते थे। अल्लाह ने उनके लिए कहा या अय्युहन नबी हर्रिजुल मुमिनीना अलल क़िताल, क़िताल के लिए उभारो उन लोगों को, मुसलमानों को, उन लोगों के लिए जो चापलूसी और सरगोशी करते, ये उनके लिए। दूसरी आयत का तर्जुमा ये किया जाता है फकुलू मिम्मा गनीमतुम, लूटो और खाओ। पहली बात तो ये तर्जुमा गलत है। इसमें कहा गया फकुलू मिम्मा गनीमतुम, गनीमत के माल को खाओ, यानी जो जंग लड़ाई होती है कहीं पर, वहां पर मैदान फील्ड में, मैदान कारज़ार में कोई सामान हाथ लग जाए तो उसको तुम अब खा सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अल्लाह उसके रसूल जब तक़सीम कर दे तब, इसलिए कि अल्लाह उसके रसूल के लिए वो दौलत व माल होता। यसअलूनका अनिल अनफाल, कुल अनफालु लिल्लाहि व रसूल। दूसरी जगह पर मौजूद है कि माल गनीमत पर्सनली कोई उठा नहीं सकता,
رہتا ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول شریعہ اعتبار سے اس کا فیصلہ نہ ہو جائے کسی کے لیے، تو ان کے لیے کہا گیا کہ اٹھا سکتے ہو، میدان جنگ میں تم ہار گئے تو تمہاری دولت ہماری۔ یاد رکھیے اگر بھارت ہمارا ملک بھارت چائنا پر قبضہ کرے تو چائنا کی زمین کا وہ حصہ ہمارے بھارت کے حق میں آتا، آج بھی اس کو عمل ہوتا۔ قرآن کریم کی آیت پر باضابطہ قانون بنا ہوا، قانون ہے تو قانون قبول، اور قرآن کریم کی آیت ہے عربی میں ہے وہ قبول نہیں۔ ارے اس کا بھی وہی مطلب ہے جو آج NSA جاج باؤنڈری کی سرکشا کے لیے جو گٹبندھن بناتے ہیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا غلط ترجمہ کیا گیا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ کا ترجمہ ہے غنیمت کے مال کو تم کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اور حلال طیبہ جائز طریقے سے، پاک پوتر صاف ستھرے مال کو، ناجائز طریقے پر نہیں۔ ایک طرف غنیمتم کا ترجمہ کرتے لوٹو، اور اسلام میں اگر کوئی کسی کو زبان کے ذریعے سے اگر تکلیف پہنچائی ہوگی دنیا میں، پوچھے علماء بیٹھے ہیں کل قیامت میں تکلیف دینے کی وجہ سے اس سے لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی؟ کیوں؟ زبان سے تکلیف دینے کی وجہ سے، زبان سے تکلیف دینا نہیں ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تو لوٹ کر کھانے کی پرمیشن کیسے مل سکتا ہے جاہل انسان؟ قرآن سے لے کے شخص نہ لگایا جائے، اگر ہے تو اٹھاؤ۔ کہا گیا رترو گریبا اشریت رشاشا، امیر ہو کہ غریب ہو سب کا حساب ایشور کے پاس ہے۔ اور بہت ساتھ فرضوں میں کہا گیا اسی آیت کے مطابق مہابھارت کے میدان میں اتھروید کا ایک منتر ہے، رتروتوم توریت رشتہ، اس زمین پر تم اپنے جو راکشس ہیں، تمہارے جو شترو ہیں، ان کے گردن کو مار دو اور ان کے بچے ہوئے مال کو بھجانی۔ یہاں غنیمتم ہے، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، یہاں بھجانی، وِبھاجن کرو، بانٹو، تقسیم کر کے کھا لو۔ یا ایھا النبی حافظ المؤمنین پر آپ کا اعتراض ہے اور تم توریت رشتہ پر اعتراض نہیں ہے، ایسا کیوں نہیں؟ ایسا کیوں؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ آپ پڑھتے ہیں تو پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو آپ تم توریت رشتہ اعلان فرماتے بیچ دو جہی، اس پر کیوں نہیں عمل کرتے؟ رترو گریبا اشریت رشاشا، پر کیوں آپ کو اعلان نہیں ہے؟ تو تصوا کشمنجم جسے سپسکرم ہماری جو کی کرم جہاں میدان میں آگے بڑھو، کسی کے لیے ارجن کو ہم تمہارے ساتھ ہیں، کھڑے ہوئے دنیا کے ٹائم کو میں روک رہے ہیں، شترو سے مقابلہ کرو۔ وہی شترو سے مقابلے کا کام کھڑا ہے کہ نبی علیہ السلام کو قرآن کریم کے ذریعے بتایا جا رہا ہے۔ قرآن میں 24 آیت ہے جس پر آپ کو اعتراض ہے، آپ سمجھے نہیں اس اعتراض ہے، ورنہ آپ کے شاستروں میں، آپ کے گرنتھوں میں گرنتھ کی شروعات بھی ہے جہاد سے، لڑائی سے، جنگ سے۔ گیتا پڑھیں، گیتا کا پہلا جو شلوک ہے جنگ سے اور لڑائی اور مار دھاڑ کی جو بات ہے، اور کہا گیا کہ دھرم چھیترے کروچھیترے سروے کاریوترا مام کا پانڈوا چیترو ادرجا۔ ہمارا قرآن پر الحمدللہ شروعات کی صورت سے بھی ہے، پڑھائی تاریخ سے بھی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ کہیں پر کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، دعا ہے اهدنا الصراط المستقیم۔ اے پرماتما پرم شکتیمان، ہم اپنی ستیہ مارگ کے درشن کا آپ سے ونتی کرتے ہیں، ستیہ مارگ کے درشن کے لیے چلتا ہے، ستیہ مارگ کے درشن کے لیے، سچے راستے کی کو کھولنے کے لیے، اس کے طرف چلانے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، کہیں کسی کو مارنے کی بات نہیں، کسی کو کاٹنے کی بات نہیں۔ تو یہ غلط کہیں قرآن کریم کے تعلق سے دنیا میں لوگ پھیلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ جناب ہم قرآن پڑھنے کی جگہوں کو بند کریں گے، ہم قرآن کریم جہاں مدرسہ یا مکتب ہے اس جگہوں کو ہم ختم کر دیں گے، انجینئر اور ڈاکٹر بنائیں گے۔ البیرونی کی تعلیم پڑھو، البیرونی دنیا 12 سال تک اپنے آنکھوں سے دوربین کے ذریعے
لیے اسے دیکھ کر ہی پلانٹ کے کھوج کرنے والے البیرونی پڑھ کر نکلے تھے مکتب سے ایک طرف امام غزالی ایک طرف البیرونی. البرٹ آئنسٹائن جدید سائنس کی بنیاد رکھتا ہے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کر کے. اور جناب کینسر کا علاج اگر کسی سے کھوجا ہے آئیے کا وہ ڈاکٹر تو قرآن کریم کی آیت پر ریسرچ کر کے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. کینسر کے علاج پر یہ پوری کی پوری آیت موجود ہے. تم ڈاکٹر بات بناؤ گے ہمارا بچہ حافظ بنے گا تو تھوڑی اس کے اندر موجود ہے پریکٹیکل کو بتانے کی ضرورت ہے. اور تم جیسے ڈاکٹر لوٹے اور کرپٹ لوگ تم کبھی بھی ڈاکٹر پیدا نہیں کر سکتے. اگر ڈاکٹر پیدا کرنا ہوتا دیش کو آگے بڑھانا ہوتا تمہارے مدرسوں کو نہیں جلاتے. ان مدرسوں کی تاریخ رہی ہے. اگر یہ مدرسہ نہیں ہوتا ذرا ایمانداری سے بتائے کوئی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہوتے. شاہ ولی اللہ نہیں ہوتے تو شاہ عبدالعزیز ان کے بیٹے ہوتے. شاہ عبدالعزیز نہیں ہوتے تو انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ کون دیتا. شاہ عبدالعزیز نہ ہوتے تو حاجی امداد اللہ بھی نہیں ہوتے. حاجی امداد اللہ نہ ہوتے تو مولانا ممنوع علی ناگر نہ ہوتے. مولانا ممنوع نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہیں ہوتے. مولانا عبدالرشید نہیں ہوتے. مولانا قاسم نہ ہوتے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد نہ ڈالی جاتی. اور مدرسہ نہ ہوتا تو مولانا سید احمد شہید بریلوی نہ ہوتے. مولانا سید شاہ اسماعیل نہ ہوتے جنہوں نے 1831 میں 50 لوگوں کی ٹولی لے کر انگریز کی بینڈ بجاتی تھی بالا کوٹ کی پہاڑی پر. یہ مدرسوں کی دین ہے. ہمارے مدارس کے پڑھنے والے فضلا تھے. دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو مولانا قاسم نانوتوی کے ہاتھ پر پوتر جماعت کی بنیاد ڈالی گئی ہے ادارے کی. 1866 6 مئی کو دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا تو شیخ الہند نہ ہوتے. شیخ الہند نہ ہوتے تو تحریک ریشمی رومال پر کام کرنے والا مولانا عبید اللہ سندھی بھی نہ ہوتے. اور جناب مولانا حفظ الرحمان سوہاروی نہ ہوتے. مفتی کفایت اللہ نہ ہوتے. اور اگر دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا آج تقریباً 198 ملکوں میں تبلیغی جماعت کے کام کرنے والے اس جماعت اس تنظیم کو وجود میں آج وجود نصیب نہیں ہوتی. اور تاریخ پڑھتے چلے جائیں. اگر مدارس نہ ہوتے تو شیخ الاسلام نہ ہوتے. شیخ الاسلام نہ ہوتے تو آج مالٹا کے جیل خانوں میں ان کی آواز گونجتی ہے. تفسیر بیٹھ کر لکھنے والے ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے گود میں مالٹا کی ان سلاخوں کے پیچھے انگریز کو اگر اپنی زبان سے کسی نے ڈرایا ہے, انگریز کو اگر کسی ان کی ہمت کو کسی نے توڑی ہے تو اس مرد مجاہد کا نام شیخ الاسلام حسین احمد قدری. انہوں نے کہا کہ انگریز تو ناپاک ہے, یہ انگریز تو اس دیش کا دشمن ہے. مدرسہ چلانے والوں مدرسوں کی یہ تاریخ ہے. میں نے صرف ایک جھلک پیش کی ہے. یہ مت سوچنا کہ مدرسے میں پڑھنے والے کچھ نہیں جانتے. اللہ کا فضل ہے مدرسے میں پڑھنے والے سب کچھ جانتے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ ظاہر نہیں کرتے ہیں. الگ بات ہے کہ وہ اتنا دھیان توجہ نہیں دیتے ہیں. یو پی ایس سی کی تیاری 14 گھنٹے بچہ پڑھتا ہے. ہمارا بچہ 6 گھنٹہ محنت کرے آپ مقابلہ نہیں کرا سکتے. ہمارا بچہ زیر و زبر میں نقطے نکالتا ہے. الکلمۃ لفظ نوزی علیمانا مفردن ہوگا تو الگ ترجمہ ہوگا, مفردن ہوگا تو الگ ترجمہ ہوگا, مفردن ہوگا تو الگ ترجمہ ہوگا. یہ ذہانت اگر کسی بچوں کے اندر پائی جاتی ہے تو ہمارے مدارس اور مکاتب کے بچوں میں پائی جاتی ہے. تم جیسے شرابیوں کے دماغ میں تو بھوسا بھرا ہوا. آؤ مدد مانگو. قرآن پڑھنے والے 5 میزائل بنا کر کے اس دیش کو دیا. ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام سب سے بڑا یودھا اس دیش کے اندر قرآن پڑھنے والا تھا. ٹیپو سلطان جو دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتا تھا, قرآن پڑھنے والا کہاں سے آیا؟ مدرسے سے پڑھ کر سیکھا تھا. ان کے والد محترم نے ایک عالم دین کو رکھا تھا. تب جا کر وہ قرآن پڑھنا سیکھ کے جس دن شہید ہوا اس دن بھی 2 پارے تلاوت کر کے فجر کے بعد تب جا کر میدان جہاد میں گیا اور انگریز سے مقابلہ کرتا اور شہید ہو گیا. یہ مدرسے کی تاریخ کا جگہ میرے عمل کی ضرورت ہے. مدرسہ بن رہا ہے. حضرت مولانا کا سپورٹ کیجیے, ہمارے صاحب کا سپورٹ کیجیے, پوری ٹیم کا سپورٹ کیجیے. سپورٹ کیسے اپنے بچوں کو دیجیے تعلیم کے لیے. اور چندان کا رشن بھی جب بھی اس ادارے کو جیسے اعتبار سے ضرورت پڑے گی
انشاءاللہ قیامت میں یہ ادارہ آپ کے پیچھے پڑا ہے مدینے کا ڈیلیوری کرنے کے بعد سزا چاہیے اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مولانا کوئی کو انتصار عالم کرنے والا کو استقامت دے عمل کی توفیق دے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے بعد غلطی ہوتی ہے لیکن ماحول نہیں ہے اور مجھے جانا بھی ہے پھر بھی میں کامیاب سمجھتا ہوں اس کو اللہ آپ دے